अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। 23 मार्च 1940 का दिन वो अहम दिन है जिस दिन बर्रे सगीर के मुसलमानों ने वाज़िया तौर पर अपने लिए एक अलहदा वतन, अलहदा रियासत जो है उसका मुतालबा किया। और ये जो 23 मार्च का दिन है यही वो अहम दिन है जिसके बाद 1940 का 23 मार्च के बाद इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। इस तमाम ये जो पाकिस्तान का क़याम है और पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की जो जद्दोजहद रही, मुसलमानों की एक जद्दोजहद रही, इसके ऊपर मुख्तलिफ तबकात की जानिब से एतराज़ात किए जाते हैं। बल्कि मैं तो इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तानियों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान एक तबका जो है वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है कि पाकिस्तान जो है जी इसकी तो ज़रूरत कोई थी ही नहीं, मुसलमान तो हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में खुश थे। या फिर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो तो एक उसको कायद-ए-आज़म बनाना तो चाहते थे लेकिन एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहते थे। और इसमें हम ये देखते हैं कि कादियानी जो है वो भी ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो तो कादियानियों ने यानी अहमदियों ने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर बनाया था और इसलिए बनाया था कि इसको एक सेकुलर मुल्क बना सकें। और फिर इसी किस्म के कई बेतुके सवालात उठाए जाते हैं और मैं समझता हूँ कि तारीख़ को मसख़ करने की कोशिश की जाती है और जानबूझकर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। इसी पर हम आज बात करेंगे। इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तजिया का जनाब प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे एजाज़ बख्शा। सर प्रोफेसर साहब बड़ा बेसिक सा सवाल है और 23 मार्च बहुत अहम दिन है और अक्सर हम ये देखते हैं कि ख़ास तबका है, लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, चंद ऐसे सवालात हैं जो हमें बार बार हम देखते हैं कि वो लोग उठाते रहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं इस हवाले से। तो आपके लिए तो शायद ये बड़े बेसिक सवाल होंगे लेकिन चूँकि हमें इन सवालों को बहरहाल एड्रेस करना पड़ता है तो पहला सवाल तो यही है जी कि ये जो 1940 को 23 मार्च 1940 को ये मुस्लिम लीग ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलहदा एक मुसलमानों के लिए मुल्क जो है उसका वाज़ेह तौर पर जो मुतालबा जो किया, हमें ये बताएं कि इसका पस मंज़र क्या था और मुसलमान जो थे उनके साथ कौन सी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर ऐसी नाइंसाफ़ियाँ हो रही थीं या जुल्म हो रहा था जिसकी वजह से अलहदा जो वतन है मुसलमानों के लिए उसका मुतालबा किया गया। उसमें बहुत सारे असबाब थे। एक सबब तो ये था कि बुत परस्त और बुत शिकन इकट्ठे नहीं होते। सही। उसकी तारीख़ ये है कि अगर पृथ्वी उनका हीरो है तो अब गौरी हमारा हीरो है। जीता कौन? गौरी। सही। अगर जयचंद और जयपाल हिंदुओं के हीरो हैं तो महमूद गजनवी किसका हीरो है? इसी तरह अब्दाली किसका हीरो है जिसने मराठों की ताकत तोड़ी? और हिंदुओं को बदकिस्मती से इस इलाके में बसने वाले लोगों ने हिंदू को पहचानने में कोई कोशिश नहीं की, कोई जानने की कोशिश नहीं की कि हिंदू मत है क्या। हिंदू मत की जो तारीख़ है वो ये है कि ये हीले बहाने से गैर हिंदू को अपने अंदर जम कर लेते हैं या मार देते हैं। सही। और उसके लिए इन्होंने हिंदू मत जो है ना, ये बेसिकली ये एक मज़हब नहीं है, ये एक माफिया है। और इस माफिया को चलाते हैं ब्राह्मण आर्याई नस्ली हैं, एरियंस हैं, यानी उनकी जो मजहबी एलीट है। हाँ जी, मजहबी एलीट है। और मजहबी एलीट जो है उसने अपने तकद्दुस को बहाल रखने के लिए अपने आप को गॉड्स यानी देवी और देवता बना रखा है। इंदिरा रानी को भी वो देवी रानी कहते हैं जिसने मुसलमानों को यानी सो कॉल्ड मकर और साजिश से दोलख्त किया था, मगर वो दोलख्त अब भी नहीं हुआ। तो मुसलमानों का एक ख़तरा तो ये था, इससे पहले मुसलमानों से पहले यहाँ पर जब एरियंस आए हैं तो यहाँ पर लोग पुरअमन सलामती के साथ और मिलजुल कर रह रहे थे, जो आज ड्राविडी कहलाते हैं, ड्रेविडियंस। सही। यहाँ पर जब ब्राह्मण आया है इसने मक्कारी के साथ उनको मारा, पीटा और उनको भगाया, जो आजकल हिंदुस्तान के चारों तरफ बॉर्डर्स पर रह रहे हैं। और इसीलिए देखें तो इंडिया के आज के मौजूदा बॉर्डर जो हैं वो सब फ्रेजाइल हैं क्योंकि सब एंटी ब्राह्मण हैं। अब उससे पहले हुन्स आए, यहाँ कुशान आए, राजपूत आए, इन सब को ख़त्म करने में ब्राह्मण को कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने ताकतवर लोगों को दोस्त बनाया और जो
کمزور راجپوت تھے، کمزور ہنس تھے، کمزور کشان تھے، ان کی بستیاں اسی طرح جلائیں، ان لوگوں کو اسی طرح مارا جیسے کہ آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ وہ پرسیپشن تھا جو گہرا پرسیپشن ہے جو پبلک کے علم میں نہیں ہے۔ مسلمان وہ قوم تھی جس نے ہندو مت کے ساتھ علیحدہ ہی تشخص رکھا مگر کو ایگزسٹنس کا رکھا۔ مسلمان یہاں پر جب آئے تو براہمن جو تھا اس نے مسلمانوں کی چاکری شروع کر دی اور سارے بڑے عہدے انہی کے پاس تھے، حتیٰ کہ اکبر اعظم کو یہ ایک ملیٹنسی جو یہاں پہ رہتی تھی، ایک پولیٹیکل میرج کرنی پڑی، اور وہ پولیٹیکل میرج جو تھی وہ طاقتور ترین کھتریوں کے ساتھ کی، اور اسی سے پھر اورنگزیب علیہ الرحمہ نے جنم لیا جن کی آج قبر پہ ناگپور پہ یعنی حملے ہو رہے ہیں اور پھر الٹی۔ ہاں جی بالکل۔ تو ایک تو یہ پس منظر تھا کہ مسلمانوں کا علیحدہ تشخص جو تھا وہ براہمن تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ فکری تصور۔ اور فکر کے حوالے سے حضرت علامہ نے جو بات کہی کہ حضرت علامہ ایک وینری پوئٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس خطے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نئی فکر جو ہے وہ ایک ریاست کو جنم دے گی۔ اس سے پہلے فکر نے ریاست کو جنم نہیں دیا، ریاست بذات خود یعنی مسلمان ہونے کے ناطے پھیلتی چلی گئی۔ اب جب انگریز آئے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ بندے ماترم انہوں نے شروع کیا کہ ہندو جو تھا وہ مسلمانوں کی طاقت سے گھبراتا تھا۔ یہ تو بعد میں چلا نہیں، یہ خالصہ 1.25 لاکھ کا، مسلمان 1.25 کروڑ کا تھا اتنا خوف تھا۔ تو کالی ماتا کی انہوں نے پوجا شروع کر دی انگریزوں کے ساتھ مل کے۔ انگریز بھی آریائی تھے، براہمن بھی آریائی ہیں، اور یہ ایرانی بھی آریائی ہیں۔ تو انہوں نے پھر بندے ماترم لکھا جس میں ہندوؤں کو کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے ڈرو مت، یہ ان کو مارو، یہ ہماری ماتا کو یعنی اپوتر کر رہے ہیں، اور یہ کالی ماتا جو ہے یہ مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے۔ پھر انہوں نے آنند مٹھ لکھا، اور بندے ماترم اس کا نغمہ تھا جو آج انڈیا کے یعنی نیشنل سانگز میں شامل ہے۔ اور 1936 کی جو کانگریس وزارتیں تھیں اس میں یہ نیشنل اینتھم کے طور پر ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، ہر سرکاری ایکٹیویٹی میں گایا جاتا تھا۔ خیر یہ وہ پس منظر تھا، مگر مسلمانوں نے 1857 تک عسکری جد و جہد جاری رکھی، مگر ہمیشہ مسلمان یہاں پہ آٹے میں نمک کے برابر رہے ہیں۔ اور یہ کہیں کہ اگر مسلمانوں نے ظلم کیا تو ظلم نہیں کیا تھا، اگر ظلم کرتے تو وہاں پہ کوئی مسلمان غیر مسلم ہوتا ہی نہ۔ اور مسلمان دلی آج بھی غیر مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ یہ وہ سبب تھا کہ کو ایگزسٹنس کی جو پالیسی مسلمانوں کی ہے وہ پریویل کرتی رہی۔ 1857 کے بعد بھی جب سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے یہی تصور دیا تھا کہ ہم سب انڈینز ہیں، ہم سب ہندی ہیں، ہندو نہیں ہیں، اور ہندوستان میں مختلف اقوام اور مختلف ادیان بستے ہیں اور مختلف نسلیں بستی ہیں، ان کی شناخت کو بحال رکھا جائے۔ اور اس کی بنیاد پر کہا کہ فارنر جو ہے وہ مکر سے انگریز نے قبضہ کیا ہے، انگریز کے خلاف متحدہ محاذ بنایا جائے، اور وہ بھی محاذ جو ہے وہ اب قلم کا ہونا چاہیے، عقل کا ہونا چاہیے، تعلیم کا ہونا چاہیے۔ تلوار کا 1857 میں دیکھ لیا کہ ساری مہم جو تھی اس میں اکثر و بیشتر مسلمانوں نے جانیں دی ہیں، اور ایک آدھا جو ہندوؤں کا رانی جھانسی اور ان کا اگر آپ پس منظر پڑھیں گے تو وہ ان کی اپنی نوابی کی بحالی کے لیے کر رہے تھے۔ تو یہ تو خیر اپنی جگہ کو ایگزسٹنس کا تصور جب لے کے چلے تو وہاں رکھنا کیسے پڑا۔ یہی براہمن جو تھا، انگریز کو یہ پرابلم تھا کہ مسلمان جنگجو ہیں، ان سے ہم نے حکومت لی ہے، اور یہ ابھی تک پدرم سلطان بود کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر کے جانشین ہیں، ہم محمود غزنوی کے جانشین ہیں، ہم ابدالی کے اور غوری کے جانشین ہیں، اورنگزیب علیہ الرحمہ کے جانشین ہیں۔ تو حکومت کرنے کا احساس ان کے دلوں سے نہیں نکلتا، اس لیے ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ انہوں نے برہمنوں کے ساتھ یاری ڈال لی، برہمنوں نے ہندو مت کو پریویل کر دیا۔ تو وہ جو کو ایگزسٹنس کا تصور تھا وہ سر سید احمد خان کے زمانے ہی میں ختم ہو گیا، اور اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے
کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے ڈریوڈینس جو تھے دراوڑی، ان کی زبان ختم کی تھی، پھر ان کی تہذیب ختم کی تھی، پھر ان کی تاریخ ختم کی تھی، اور یہ رویہ انہوں نے یہاں اپنایا کہ سنسکرت زبان کو جنم دیا۔ وہ دو لفظ پاپولر کرتے تھے انگریز اس کی سرپرستی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی مسلمانوں کا کیا ہے، یہ اردو زبان میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اس خطے کی مشترکہ کامن ویلتھ ہے۔ یہ انگریز بھی بولتا تھا، یہ ہندو بھی بولتا ہے، مسلمان بھی بولتے ہیں، اور پورے انڈیا میں جانی جاتی ہے، دکن میں بھی جانی جاتی ہے، جن کی مقامی زبانیں بھی ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے اردو زبان کے خلاف جھگڑے شروع کیے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے بہت سمجھایا، نہیں سمجھے، تو اس وقت سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر انگریزوں کی سرپرستی میں ہندوؤں نے یہی رویہ اپنایا تو مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ چل سکیں۔ دو قومی نظریے کو جدید دور میں راہیں متعین سر سید احمد خان نے کی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا بڑا ایونٹ تھا، انگریزوں کی مدد سے کیشب چندر سین ان کا ایک رائٹر ہے، اس نے کہا کہ جی ہمیں 7 سمندر پار نیلی آنکھوں والے آریائی بھائی آ رہے ہیں جو ہمیں مسلوں سے نجات دلوائیں گے، ان کے اپنی تحریروں میں موجود ہے۔ تو وہ پھر اس پر تل گئے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ایک تو اردو ہندی جھگڑا تھا، پھر اس کے بعد تقسیم بنگال تھی، اور جب 1905 میں ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ کی وجہ سے تقسیم بنگال کی گئی تو اس کا یہ تھا کہ یونائٹڈ بنگال میں اڑیسہ شامل تھا، آسام شامل تھا، یہ کلکتہ تو انگریزوں نے آ کے بسایا ہے، اور یونائٹڈ بنگال تھا جو آج انڈیا کے پاس بھی، یہ بہت بڑا رقبہ ہے۔ تو ایک گورنر جو تھا وہ پورے علاقے کا اپنے 5 سال میں ٹینیور بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے کہا جی آدھا علاقہ تو وہ ایسے رہ جاتا ہے، اور وہ آدھا علاقہ کس کا تھا؟ وہ مسلمانوں کا تھا جو پسماندہ تھا۔ تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ مسلمانوں کا مطالبہ بھی نہیں تھا، جب بانٹا تو وہاں پہ یونیورسٹی بننی تھی، وہاں سیکریٹریٹ بننا تھا، وہاں ایڈمنسٹریشن بننا تھی، وہاں ادارے بننے تھے، اور مسلم میجورٹی ہونے کی وجہ سے وہاں روزگار ملنا تھا مسلمانوں کو، اور اس روزگار کو لوگوں کو تیار کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی تھی۔ اب جب یہ بن گئی اور دیکھا کہ نیا بنگال جو ہے، ایسٹ بنگال، وہ مسلم میجورٹی پروونس ہے، تو انگریزوں کو ہندوؤں کو دکھ بھر گئے۔ انہوں نے 1911 میں یا 12 میں اس کی تنسیخ کرائی کہ ہمیں یہ قبول نہیں، یعنی انگریز اور ہندو گٹھ جوڑ اتنا طاقتور تھا، اور مسلم لیگ بیچاری شور مچاتی رہ گئی، اور اس کی پھر بھی کوشش یہی تھی کہ کو ایگزسٹنس چلے۔ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب مسلم لیگ جب بنی تھی تو علامہ اقبال لندن میں اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اور قائد اعظم جو تھے اس وقت آل انڈیا نیشنل کانگریس میں تھے، اور اس وقت ایک مہا سبائی جو رویہ تھا ہندو ایکسٹریمزم کا وہ علیحدہ تھا، اس میں کچھ دلب بھائی اور اس طرح کے لوگ تھے جو کو ایگزسٹنس کے قریب تھے۔ تو اس دوران انہوں نے یہ کیا کہ ہندو مسلم کوآپریشن کو ایگزسٹنس کی بھی کوششیں چلتی رہیں، مگر تقسیم بنگال نے رفٹ گہری کر دی۔ مگر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے یہ پالیسی نہیں چھوڑی، اور 1913 میں میثاق لکھنؤ جو پیکٹ تھا اس میں ہندو کانگریس سے یہ تسلیم کرایا کہ مسلم جو ہیں یہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، دے آر ناٹ ہندوز، ہینس دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سیپریٹ آئیڈینٹی۔ اب جب کانگریس نے تسلیم کر لیا تو انگریز نے بھی تسلیم کر لیا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا مکر کا کھیل کھیلا گیا جس میں انگریز بھی شامل تھا، جس میں ہندو بھی شامل تھا، وہ تھا خلافت موومنٹ۔ جی، گاندھی اس وقت تک سیاست میں نہیں تھے، یہ جب آئے تھے میثاق لکھنؤ کے قریب، یہ اس کے ارد گرد آئے تھے، اور بمبئی میں، یہ بھی گجرات کے رہنے والے تھے، ان کو پبلک انٹروڈیوس کرانے کے لیے پبلک میں جو جلسہ پبلک میٹنگ کی گئی تھی اس کی صدارت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے فرمائی جی کہ بچنگڑے نظر پال دو۔ جی ایسی تو اس شخص نے جب تحریک خلافت چل رہی تھی، اس نے کہا جی ہم سب بھائی بھائی، مسلم ہندو بھائی بھائی، اگر مسلم ہندو بھائی بھائی ہیں تو سیپریٹزم ختم ہو جاتا ہے،
ساری مسلمان قیادت جو تھی وہ جیل میں چلی گئی، اس کے ہاتھ خلافت تحریک خلافت کی قیادت اس کے پاس آ گئی. مسلمان اتنے فراخ دل تھے کہ جامع مسجد میں اس نے خطاب کیا، مگر اس نے عین موقع پر چورا چوری کا واقعہ بنا کے یہ گن گیا جی میں تو اہمسا کا دیوتا ہوں، نان وائلنس. جی. اور اس کی اپنی تحریریں موجود ہیں. پاکستان بن گیا ہے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو فوراً کرو جنگ، اس کو ختم کرو. تو یہ پس منظر تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ میثاق لکھنؤ بہت پیچھے چلا گیا. پھر ہندوؤں نے ساتھ ہی دوسری تحریک شروع کی. ہندو ٹاٹا برلا تو بے تحاشا پیسہ لگا رہے تھے کانگریس پہ. انہوں نے 1925 میں RSS کو بنایا. RSS جو ہے وہ پیورلی مہاسبھا کی ایکسٹریم شکل تھی کہ مسلمان جہاں ملے مار دو. اور اس کے لیے انہوں نے 2 تحریکیں اور شروع کی. ایک شدھی تھی، ایک سنگٹھن تھی. شدھی یہ تھی کہ یہ سارے جو مسلمان ہو گئے ہیں یہ ان کے آباء و اجداد ہندو تھے، لہٰذا انہیں دوبارہ ہندو بنا دیا جائے. اب وہاں پہ یہ پرابلم ہوتا تھا کہ جب انہوں نے میواتیوں پہ زیادہ کام کیا، وہاں پر وہ کلمہ بھی نہیں جانتے تھے، فقط ایک لوٹا لٹکا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان کی شناخت ہے. اب جب وہ دوبارہ ہندو مت میں جاتے تھے تو پلیسمنٹ کہاں کریں؟ وہاں تو ورن آشرم ہے، ورنا ہے، ریس ہے کہ یہ تو اپوتر ہو گئے اور 7 جنم ہیں، یہ تو اب اپوتر 7 جنم تک رہیں گے، لہٰذا ان کو تو ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے. وہاں یہ پرابلم تھا. اور پھر سنگٹھن یہ تھا کہ سب متحد ہو کے جنگجو بن کے مسلمانوں کو مارو. یہ وہ زمانہ تھا جس کی بنیاد پر پھر تبلیغی جماعت نے جنم لیا. اور یہی وہ زمانہ تھا جب انہوں نے نہرو رپورٹ پیش کی جس میں مسلمانوں کے وجود ہی کو نلیفائی کر دیا. اس کے جواب میں علامہ اقبال کا رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد دیا، اور جس میں واضح طور پر کہا کہ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک علیحدہ مسلم ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ صوبائی طور پر خود مختار ہونا چاہیے، اور اگر یہ اب نہیں ہوگا تو میرا یقین ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، یہ اس خطے کی تقدیر ہے. اب یہ مطالبہ تو اس کا اشارہ تو سر سید احمد خان نے بھی دے دیا تھا، دیگر قائدین نے بھی کیا، مولانا ظفر علی خان بھی فاؤنڈنگ ممبرز تھے مسلم لیگ کے، اور مولانا اور بہت سے اکابرین نے یہ اب اس کو حقیقت کا روپ دھارنا جو تھا وہ بڑا مشکل کام تھا. اس وقت مسلم لیگ 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی. ایک آل انڈیا نیشنل لیگ کہلاتی تھی، ایک آل انڈیا مسلم لیگ کہلاتی تھی، اور قائد اعظم کے پاس بھی کسی کی قیادت رہی تھی، اور پنجاب میں کیونکہ پورے عالم ہند میں قائد علامہ اقبال ایک معزز شخصیت تھے، ان کی یعنی ان سے کام لے لیتے تھے. تو انہوں نے اس وقت مطالبہ کیا، مگر پھر مطالبہ کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان مسلمانوں کی تحفظ کے لیے ایک جماعت آرگنائز کی جائے، اور وہ مسلم لیگ کی تنظیم نو کی گئی. دوسرا انہوں نے یہ کوشش کی کہ ایک قائد بھی فراہم کیا جائے، جیسے کہ حضرت علامہ نے کہا کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، یہ 1927 کی زبور عجم کی غزل ہے، اور اس خضر وقت کو 1937-38 میں قائد اعظم کو قرار دیا علامہ اقبال نے. اب اس عرصے میں یہ جو ایک مسئلہ تھا کمیونل پرابلم، جسے ہم آج کل تو بڑا برا اثر لفظ لگتا ہے، ہندوستان مختلف کمیونٹیز کا دیس ہے، یہ یونائٹڈ کبھی نہیں رہا. حتیٰ کہ جو ان کا فرسٹ لا منسٹر تھے ڈاکٹر BR امبیڈکر، دلت تھے، انہوں نے نام ریکمینڈ کیا تھا کہ انڈیا از ناٹ اے نیشن، اٹ از اے کامن ویلتھ آف ڈفرنٹ رادر ایمبیولنٹ نیشنز، ہینس اٹ شوڈ بی کالڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، ایز American is not a nation, it is a blend of nation, United States of India, امریکہ. مگر یہ ہے کہ اس بیچارے کی کون سنتا، مگر آج بھی دکن میں دلت گاندھی سے زیادہ پاپولر ہیں. اب اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک قائد اعظم کا پھر یہ موقف تھا، کیونکہ مولانا محمد علی جوہر فوت ہو چکے تھے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے بعد، اور قائد اعظم علی رحمٰن نے لندن میں رہائش کا اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ نہیں کہ وہ مایوس تھے، ایکچولی انہیں اپنی میسز جو تھی مریم جناح، ان سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ.
اور وہ ایک دکھی فیز میں تھے اور مسلم لیگ بڑھ چکی تھی، اور نہرو رپورٹ کے بعد ہندوؤں نے کہا جی آپ کس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ تو بتائیے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت علامہ اقبال نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ واپس آئیں، اور الحمدللہ وہ آئے واپس۔ پھر تنظیم مسلم لیگ کی اثر نو تنظیم سازی کی گئی، پبلک کانٹیکٹ میٹنگ کی گئی، قائد اعظم اور علامہ اقبال ٹانگوں میں بیٹھ کے یہ کیمپین چلاتے تھے، کیونکہ یہاں پر یہ مسلم میجورٹی ایریا تھا، مگر یہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ٹیوانوں نے ایسی دوستی کر رکھی تھی کہ مسلمان یہاں پہ اس وقت بھی مجبور تھے۔ خیر، تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ایک دوسرا موقف یہ تھا کہ جو یہاں پہ قومیتیں بستی ہیں، مسلمان تو ہیں ہی، انہوں نے تو سیپریٹ لے لیا، اب وہاں پر انٹچیبلز جنہیں کہتے ہیں، اچھوت بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہ پوری ہندو آبادی کا تقریباً 80% بنتے ہیں۔ ہندوازم جو ہے ان فیکٹ اٹ از اے مائنورٹی ریلیجن، ناٹ اے میجورٹی ریلیجن، بٹ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپوزیشن آف ہندوازم، ہینس وی فیس پرابلمس۔ مگر یہ ہے کہ جب یہ تھا تو دلت لیڈر جو تھا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، اس کے اپنے جملے ہیں کہ وی آر ناٹ ہندوز، وی آر بورن ان ہندو سوسائٹی، وی آر ایز ڈفرینٹ اینڈ سیپریٹ ایز مسلمس آر، ہینس وی شوڈ بی گیون سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ اور ہی کانٹیکٹڈ قائد اعظم، علامہ اقبال، مسلم لیگ، اور انہوں نے پھر ایک ایگریمنٹ کیا مائنورٹیز کے ساتھ، مسلم لیگ نے، اس کی بنیاد پر انٹچیبلس کو بھی یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا۔ جب سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا تو کانگریس کی ماں مر گئی کہ ہم تو میجورٹی میں ہی نہیں ہیں تو ہم کس کے نمائندے رہے۔ علامہ اقبال کی پھر یہ کوشش تھی، علامہ اقبال کی، کہ قائد اعظم کو واپس لایا جائے، مسلم لیگ کو مضبوط کیا جائے، اور ہندو کی جو رویے ہیں جو مسلمانوں کو ہڑپ کر چلنا چاہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، اور اس خطے میں امن کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات اتنی سچی تھی کہ جب 1936 کی کانگریس منسٹریز بنی ہیں 7 صوبوں میں، تو وہاں مسلمانوں کے وجود کو سرکاری طور پر ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی، گاندھی کو لیڈر بنایا گیا، گاندھی کی پوجا کروائی گئی، وندے ماترم گایا گیا، مسلمانوں کی کوئی بھی شعار جو تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا تعلیم میں، حتیٰ کہ جب یہ ختم کی ہوئی تو مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ جو ان لوگوں کے خدشات تھے وہ کانگریس نے بہت جلد پورے کر دیے۔ اور جہاں تک پھر 23 مارچ کا تعلق ہے، اس وقت یعنی ایک تو یہ کہ قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 سے آنورڈ علامہ اقبال کو، قائد اعظم کو کنونس کیا کہ آپ قیادت سنبھالیں، آپ مسلم لیگ کو مضبوط کریں، اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ قائد اعظم ایک سچے انسان تھے، خود انگریز کہتے ہیں، خود ہندو کہتے ہیں کہ ان پرچیزیبل پرسن، آنیسٹ، جو منہ میں ہے وہی بات کرتے تھے، ڈھکی چھپی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ بات شخصیت کا کردار تھا جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو منتخب کیا۔ جب علامہ اقبال کے خطوط کا دباچہ لکھا جو ان کے نام تھے، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ علامہ اقبال مجھے کنونس کر چکے تھے کہ ایک علیحدہ اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے، اور ہم نے 23 مارچ کو جب یہ قرارداد منظور کی تھی تو مطلوب حسن سید، ان کی ایک کتاب ہے ایم اے جناح پولیٹیکل اسٹڈی، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے مخاطب ہو کے حضرت قائد اعظم نے فرمایا آج اقبال ہم میں موجود نہیں، اگر آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے وہی کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ رد کرنے کی وجہ سے آیا۔ پھر مسلمانوں نے چاہا کہ ہمیں تحفظات دے دیں کانسٹیٹیوشنل، وہ بھی ہندو دینے کو تیار نہیں تھا، اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس انہوں نے دلت کو بھی نہیں دیے، پونا پیکٹ کر کے سیپریٹزم ختم کرا دیا، وہ بھی نہیں دیے۔ اور اس وقت کا ہمیں ایک تاریخ پہلو یہ بھی تھا کہ ظلم و ستم تو ہندوؤں کے تھے ہی، اور مسلمان جو تھے ان کو بہت حد تک جتنا کماتے تھے اس سے زیادہ خرچ کرنے پہ لگا دیتے تھے، اور اس کے لیے وہ پیسہ لیتے تھے سود پر بنیوں سے، اور بندھے ہوئے تھے ان کے۔ اور جب وہ کاروبار کوئی کرنا چاہتے تھے، آپ کے بھی علم میں ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں بھی ہندو ہی کاروباری تھا، اور وہ نہ پنپنے ہی نہیں دیتے تھے، نہ معاشری طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ دینی اعتبار سے۔ کہتے تھے تم لوگ تو ہندو ہو، کم بیک ٹو ہندوازم۔
خیر یہ وہ پس منظر تھا، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے ٹریبیوٹ پیش کیا کہ مجھے علامہ اقبال نے اس طرف لگایا، اور 1937 کے ایک لیٹر میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ خطبہ الہ آباد کے وقت تو میں نے فقط شمال مغربی علاقے کہے تھے، مگر اب بنگال کے مسلمان بھی اس میں شامل کیے جائیں، اور یہ ایسٹ ویسٹ ایک مشترکہ ڈیمانڈ تھی علامہ اقبال کی اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کی۔ اور دیکھیے کہ جب کیبنٹ مشن آیا ہے تو اس میں 3 زون بنائے گئے، یونائٹڈ بنگال مسلم میجورٹی، یونائٹڈ پنجاب مسلم میجورٹی، اور مڈ میں ہندو یو پی وغیرہ۔ اور اگر وہ یونائٹڈ بنگال قائد اعظم نے اسی لیے قبول کیا تھا، اگر یونائٹڈ بنگال ملتا تو اڑیسہ اور آسام تو ہمارے پاس ہوتے، وہ 7 اسٹیٹس بھی انڈیا کی نہ بنتی، اور اسی طرح یونائٹڈ پنجاب ہوتا تو ہم تو بیٹھے ہوتے، یعنی آج جسے کہتے ہیں کہ چندی گڑھ میں ہریانہ بھی ہمارے پاس ہوتا، یہ بھی ہوتا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں نے 2 فکر تھیں، جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اس دین اسلام کا تقاضا تھا کہ غیر مسلم بن کر مت رہو، یا ہجرت کر لو یا کوشش کرو، ہم نے کوشش کی اور کامیاب ہوئے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہندو میجورٹی جو تھی وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے مسلمانوں کا جینا اس نے حرام کر دیا تھا ایز سیپریٹ، انہوں نے امیروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور غریبوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کا انجام آج بھی دیکھیے کہ جب پاکستان بنا ہے جن کا ہندوؤں کے ساتھ تعلق تھا ان سب نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا ہے۔ 1945 اور 46 کے الیکشن میں صوبائی سیٹیں جو تھیں تمام انڈین یونائٹڈ انڈیا کی وہ پاکستان کے حق میں تھیں، یو پی کے مسلمانوں نے بھی حق میں دیا تھا، آسام کے مسلمانوں نے بھی، دکن کے مسلمانوں نے بھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہندوؤں کے رویے کو دیکھ کر اور وہاں وہ زندگی اپنی محفوظ نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو تحریک 1923 یہ 23 مارچ 1940 جو ہے یہ ہماری کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ اس چیز نے ہمیں ایک اسلامک اسٹیٹ عطا کی، اور اسلامک اسٹیٹ جب مل گئی تو اسلامک پالیٹی بھی پریویل کرنا چاہیے، پولیٹیکل ول بھی، اس کے لیے ہم اب تک جھگڑے کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان بننے میں مسلمانوں کی فکری شناخت تھی، اور دوسری عملی یعنی جد و جہد تھی کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں ہندو بن کے نہیں، مسلمان بن کے، اور جو ظلم و ستم کیے جا رہے تھے کہ ان کی آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے، اس کے لیے ایک جد و جہد، کامیاب جد و جہد تھی۔ اور 23 مارچ کے بعد مسلم لیگ نے کسی اور آپشن پہ کبھی غور نہیں کیا، سب رد کیے ہیں۔ کیبنٹ مشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے رد کر دیا تھا۔ کیبنٹ مشن کا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے یہ کہا کہ یہ لاسٹ آپشن ہے یونائٹڈ انڈیا کی، جو اسے قبول کرے گا ہم وہ امپلیمنٹ کر دیں گے، خواہ ایک پارٹی کرے۔ اور یہ کیونکہ ہندوؤں کانگریس کے ساتھ مل کے آئی تھی، کانگریس نے کہا جی ہمیں قبول ہے۔ اب اس کی وجہ سے ایک آپشن آ گئی کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تب پھنستے ہیں۔ قائد اعظم نے اس پہ غور کیا، آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کو بلایا، سب پہ غور کرنے کے بعد انہوں نے یہی جملہ کہا، ان کیبنٹ مشن وی فائنڈ فل پنجاب، وی فائنڈ فل بنگال ایز سیپریٹ autonomous provincial state, hence we accept it۔ جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا، گاندھی نے جب غور سے کیا کہ فل پاکستان، فل پنجاب، فل، انہوں نے کہا جی ہمیں قبول نہیں، وہ بھاگے تھے۔ اور اس پر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ اگر بددیانتی کرنی ہے، لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ڈائریکٹ ایکشن کی پالیسی اس وقت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنائی تھی۔ یہ جمہوریت کے نازک آبگینوں میں نہیں بنا، یہ جد و جہد کے سرخ اور گلابوں میں بنا ہے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ بھی ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جو تحریک پاکستان تھی یا پاکستان کا جو مطالبہ تھا، یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی نا، یہ اس کا مطالبہ تھا جو عام مسلمان تھے خصوصاً، بلکہ وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو
پنجاب کے جو مسلمان تھے وہ بڑے خوشحال تھے، ان کا تو ایسا مطالبہ تھا ہی نہیں، اور اس میں خان لیاقت علی خان ہو گئے اور دیگر اس قسم کے جو بڑے لیڈرز تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس سے چونکہ تعلق رکھتے تھے، ان کے اپنے بینیفٹس تھے اور یہ انہی کا ہی مطالبہ تھا، جبکہ عام مسلمان اس میں شامل نہیں تھا۔ دراصل زبان چلانا بہت آسان ہے، علم حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اور علم حاصل کر کے سوجھ بوجھ کے ساتھ اس پہ غور کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ 1945 اور 46 کے الیکشن جو ہیں وہ ایلیٹ نے لڑے تھے یا عوام نے لڑے تھے؟ ووٹ کس نے دیا تھا؟ 100% پروونشل اور تقریباً 97% سینٹرل تو پورا تھا، پروونشل میں یعنی تھوڑی سی کم تھی، وہ بھی فرنٹیئر میں۔ وہاں پر بھی جو دھوکہ چل رہا تھا فرنٹیئر میں، آج بھی پرابلمز آ رہے ہیں، وہ دھوکہ یہ تھا کہ ہندو ٹاٹا برلا اور کانگریس سب سے زیادہ ہندو مت کے خدمت کے لیے پیسہ فرنٹیئر میں صرف کرتی تھی۔ وہاں پر تو ہندو اتنا نہیں ہے، وہ تو مسلم میجورٹی ایریا ہے اور سارے جنگجو لوگ ہیں۔ وہاں سبب یہ تھا کہ انہوں نے پھر ایک پارٹی بنائی، عبدالغفار خان، انہوں نے 2 رویے اپنائے، 2 غلے۔ یہ وہاں پر عام مسلمانوں کو کہتے تھے ہم خدائی خدمتگار ہیں، ہم ڈائریکٹلی اللہ کے سرونٹس ہیں، اور ان کو یہ پیغام دیتے تھے۔ اور فرنٹیئر سے باہر یہی عبدالغفار خان سرحدی گاندھی کہلاتا تھا۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ اور اس کے باوجود دیکھیں کہ ووٹ تو عام آدمیوں نے دیا تھا۔ جب پاکستان 1940 کی تحریک جو ہے 23 مارچ کی، جب یہ قبول ہو گئی اور مسلمانوں نے استقامت دکھائی، خاص طور پہ قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے اور کانگریس آل انڈیا مسلم لیگ نے، تو پاکستان ایک سیپریٹ سٹیٹ کی طرف جب چلا ہے، اور اس الیکشن کے بعد اکثر و بیشتر ایلیٹ اس وقت شامل ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ جہاں تک لیاقت علی خان کا تعلق ہے، لیاقت علی خان یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب کچھ لٹایا ہے، پایا کچھ نہیں۔ ان کا ایک گھر تھا قائد اعظم علی رحمہ کے گھر کے پاس دلی میں، اورنگزیب روڈ پر، 10 اورنگزیب روڈ کا علامہ اقبال قائد اعظم کا تھا اور ان کے ساتھ۔ جب 3 جون کا پلان ہوا ہے تو ہندوؤں نے قتل و غارت شروع کر دی تھی۔ وہاں پر ان کے گھر میں مہاجر آ کے رہتے تھے جو پاکستان جانا چاہتے تھے۔ لیاقت علی خان نے اس کوٹھی کو بیچنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ انہوں نے آ کے کوئی کلیم نہیں لیا۔ ان کی اولاد آج بھی یعنی در بدر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی نوابی کے لیے ہی پاکستان بنانا تھا تو اللہ کے آگے ہم کیا جواب دیں گے۔ اور علامہ یہ وہ شخص تھے جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا بنیان بھی پھٹا ہوا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کو یعنی خاک سے اٹھا کے سریا پر پہنچایا تھا۔ روپیہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، انہوں نے انڈین روپے سے آگے لے کے گئے، معاشی طور پہ بہتر کیا، اور پاکستان کی آئیڈینٹی اور سوورینٹی کو ریٹین کرنے کے لیے انڈیا سے تو ٹکر لی ہی تھی، مکہ دکھایا، امریکہ کو بھی منہ دکھایا، رشیا کو بھی منہ دکھایا۔ اور یہی اور جب امریکہ نے کہا کہ ہمیں مصدق ایران کے صدر کے خلاف پاکستان کی مدد چاہیے تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں، وہ نیشنلسٹ سے سب سے بڑے، اور ان کی شہادت کا سبب بھی یہی بنا۔ اس کے بعد پاکستان انارکی کی طرف آیا۔ یہ نوابوں کی پارٹی نہیں تھی، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ فقط جھوٹا یعنی فیک نیوز جو ہوتی ہے اور فیک انفارمیشن، وہ ڈس انفارمیشن یہ عام کی جا رہی ہے۔ کتنے سیٹ تھے، کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ اور جو چند سیٹ تھے وہ یعنی دولتانہ تھے، انہوں نے بھی غداری نہیں کی، مگر وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے۔ جب پاکستان کی موومنٹ بڑھ رہی تھی اس وقت انہیں زمینیں دی گئی تھی، دولتانہ فیملی کو، جو آج پرابلم بھی بن رہی ہے یہاں پر۔ تو اس طرح کے لوگ وہ چند تھے، مگر ووٹ تو عام مسلمان نے دیا تھا۔ ان کو آپ بے زبان کہیں گے کیونکہ وہ فکر جو تھی، اس فکر سے مسلمانوں کا وجود محفوظ ہونا تھا۔ اور جماعت مسلم لیگ کو عوامی تحریک بنانے کے لیے ایلیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ عام مسلمانوں کے مسائل حل کریں تو وہ خود بخود آپ کو دعا دیتے ہیں۔ یو پی کے مسلمانوں نے کیا پاکستان میں حصہ شامل ہو جانا تھا؟ کیا وہاں پہ سارے نوابی پڑھتے تھے؟ اور جس نوابی کا یہ ذکر کرتے ہیں،
نہرو اتنا مکار تھا کہ اس نے پارٹیشن کے بعد سب سے پہلے یہ کیا کہ انڈیا میں جاگیرداری نظام ختم کیا، زمینداری نظام، اور وہ سب مسلمان تھے، وہ جو امیر تھے وہ 1 منٹ میں غریب بن گئے اور وہ در بدر ہو گئے. اور ہم کہتے ہیں جو انہیں جاگیرداری، یہاں کے جاگیردار جو تھے ان کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہیے تھا، زمینیں آباد کرنا چاہیے تھی. اور یہاں پر یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو لیپسز ہیں جن کی وجہ سے جو موجودہ جاگیردار ہیں یا ایلیٹ ہے وہ دندناتی پھرتی ہے اور یہ بکواس کرتی ہے کہ ہم نے بنایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ یہ یعنی مافیا یا ایلیٹ کی اشرافیہ کی جماعت تھی، یہ عوامی جماعت تھی. اور اس کے ضمن میں ہمیں پڑھنا چاہیے، اس دور کی تحریریں پڑھنا چاہیے بجائے یہ کہ آج کے دور کی یعنی منتو کی تحریروں پر تجزیوں پر چلیں. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب، ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بھی اکثر سوال کرتا ہے، یا میں تو اس کو دوبارہ ڈس انفارمیشن ہی کہوں گا، کہ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک تو چاہتے تھے، لیکن وہ ملک ایک سیکولر ملک چاہتے تھے جہاں پر تمام برابر ہوں. بلکہ اس کے حوالے سے قادیانی جو ہیں وہ بھی بڑے پیش رہتے ہیں. وہ تو ان کا تو کلیم یہ ہے کہ بلکہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ علامہ اقبال کے کہنے پہ قائد اعظم واپس تشریف لائے، تو قادیانیوں نے تو اپنے لٹریچر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ احمدی ان کو یعنی قادیانی ان کو منا کے لے کے آئے تھے پاکستان بنانے کے لیے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رپورٹ میں یہ بھی لکھا بھی کچھ سال پہلے کہ پاکستان بنانے کی جو جد و جہد تھی وہ تو قائد اعظم کے ساتھ مل کے احمدیوں نے کی تھی تاکہ ایک سیکولر ملک بنایا جا سکے، یعنی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، مسلمانوں کا علیحدہ خطہ تو ہو لیکن وہ ایک سیکولر ریاست ہو. تو یہ اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ کیا قائد اعظم پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے؟ پھر وہ جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ سوالوں کا انبار ہے. صحیح بات. تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو بالترتیب سوال کا جواب دوں. ایک تو یہ کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ جو ہے، جس میں اس سب سے بھی پہلے ہمیں سیکولرزم کا مفہوم سمجھنا چاہیے. اس کے 2 مفہوم ہیں. ایٹمالوجیکلی سیکولرزم کا مطلب اینٹی ریلیجن نہیں ہے، مگر یہ غلط العام جو ہے اب یہ معنی نہیں لیا جاتا، اب لیا جاتا ہے دین دشمن. جی. اور اس احتیاط کی وجہ سے قائد اعظم نے اپنی ساری زندگی میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا. جس شخص نے لفظ نہیں استعمال کیا وہ اسٹیٹ ایسی چاہے گا. صحیح بات. کسی بھی تحریر کو اٹھا لیں، قائد اعظم کا کوئی لفظ نہیں ہے سیکولر. 11 اگست کی تقریر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور mosque, you are free to go to your gurdwara, you are free to go to your church, or with the passage of time Muslims cease to be Muslims and Hindus cease to be Hindus, they will become a nation. میثاق مدینہ کو اگر آپ دیکھیں یہ اس کی روح ہے جو سروائیو کی گئی ہے. ایک قوم بننے کے لیے آپ اس علاقے کے سٹیزنز کو برابر کے حقوق دیں، اور اگر یہ برابر کے حقوق نہیں دیتے تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا جب میثاق مدینہ ہوا ہے؟ تو وہاں پہ یہودی قبائل بڑے تگڑے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. تو ان سے ایک معاہدہ کیا کہ مدینہ اسٹیٹ کے آپ سٹیزن ہیں. بحیثیت سٹیزن آپ کے پاس 2 آپشن ہیں کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں، مسلمانوں کا دشمن آپ کا دشمن ہوگا، اسٹیٹ کا دشمن آپ کا اسٹیٹ کا دشمن ہوگا، اور اسٹیٹ آپ کو تحفظ دے گی ان ریٹرن. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یعنی اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسٹیٹ کے اداروں میں نہیں کام کریں گے، تو اس اسٹیٹ آپ کو تحفظ دے گی، اس ضمن میں آپ سے کچھ رقم لے گی. تو قائد اعظم نے آپشن دی کہ آپ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں بھی، پاکستان کے اداروں میں بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو کے بحیثیت ایکول سٹیزن کام کریں. اور آج آپ دیکھیے کہ سب سے اہم ادارہ فوج ہوتی ہے نا، فوج میں کیا ہندو نہیں ہے؟ ہندو کتنے ہیں پاکستان میں؟ 1.8 ہیں. جی ایسی. اور سب سے بڑی مائنورٹی یہی ہے پاکستان میں. سیکنڈ عیسائی ہیں، وہ 1.7 ہے کچھ.
اس کے بعد سکھ نہ ہونے کے برابر ہیں اور باقی کمیونٹیز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تاکہ یہ قادیانی بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے وہ مائنورٹی بھی نہیں ہے اگر اور مسلمان بھی نہیں ہیں. وہ ایک اور زیادہ خطرناک سچویشن میں، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو مختصر یہ کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے میثاق مدینہ کی روح کو ریوائیو کیا تھا. آپ کیا غیر مسلموں کو نکال دیں گے؟ مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں غیر مسلموں پر ہی کی ہیں. کیا ہندوستان سارا مسلمان تھا مسلمانوں کے دور میں، سلاطین کے زمانے میں؟ مغلیہ تو بعد میں آئے ہیں، سلاطین ہیں، غلامہ ہیں اور تغلق ہیں، خلجی ہیں. کیا ایسٹ یورپ، ہاف آف یورپ مسلمانوں کے زیر انتظام نہیں رہا عثمانیوں کے؟ کیا مسلمانوں نے وہاں پر چرچ برباد کر دیے ہیں؟ ان کو ایکول سٹیزن دیے. اگر وہ فوج میں آ جاتے تھے تو پھر ان سے وہ رقم ذمے کی وہ بھی نہیں لی جاتی تھی، اور ذمے کی رقم جو ہے وہ الٹا انہی پر لگائی جاتی ہے، وہ اسٹیٹ نہیں کھاتی. ہاں جی. اور ان کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ آپ یعنی مسلم اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے جان دیں، مجبور نہیں کیا جاتا. یہ وہ کانسیپٹ تھا. کیا قائد اعظم نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی آج اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا ان پولیٹیکل سینس، ان اسٹیٹ سینس، not as religion, you cease to be Hindu, you cease to be Muslim. مسلم میجورٹی میں مسلمان ہی حاکم بنیں گے یا غیر مسلم بنیں گے؟ ہم نے تو یعنی اپنے تمام بڑے بڑے عہدے ان کو دیے ہیں، ہندوؤں کو دیے ہیں، عیسائیوں کو دیے ہیں. کارنیلیس یہیں پر تھا، بھگوان داس یہیں پر تھا، اور کیا کیا نہیں. اور وہ حتیٰ کہ سول سروس جو ہمارا کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بھی بھگوان داس رہے ہیں، جو ساری بیوروکریسی کو منتخب کرتے ہیں. اور قادیانیوں کا یہ ہے کہ یہ کھل کر سامنے بھی نہیں آتے اور چھپ کر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں. خیر، قائد اعظم علیہ الرحمہ کا یہ تصور کہ وہ سیکولر ہیں، بالکل نہیں. انہوں نے جب پاکستان بن گیا تو ان کا حق تھا کہ وہ پاکستان کا جھنڈا سرکاری طور پر لہراتے. انہوں نے نہیں لہرایا. انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ میں اہم ترین مکرم دا موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن از عالم دین. دین ہماری پرائیورٹی ہے، اور دین جو قرآن اور اسوہ حسنہ ہے. اور اس کی بنیاد پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ جھنڈا لہرائیں گے، میں نیچے بیٹھوں گا گورنر جنرل کے طور پر. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ایسٹ پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی جو تھے انہوں نے جھنڈا لہرایا سرکاری طور پر. کیا اب بھی وہ سیکولر تھے؟ کیا قائد اعظم علیہ الرحمہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے سیکولر گورستان میں دفنانا؟ اور ہم لوگ قائد اعظم کی قدر نہیں کرتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے، انہوں نے تو کروڑوں مسلمانوں کو آزادی دلائی تھی. اور اپنے ساتھ کیا لے کے گئے؟ سب کچھ یہیں پہ دے کے گئے تھے. حتیٰ کہ ان ہندو اداروں کو بھی اپنی جائیداد کا حصہ دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. اور عربک لینگویج کی ترویج کا یہ عالم تھا کہ انڈیا کی عربک لینگویج کے جو ادارے تھے ان کو بھی اپنی جائیداد کا حصہ دیا. اور کیا انہیں ان چیزوں کا احساس نہیں تھا؟ کیا وہ اتنے پکے مسلمان تھے کہ بمبئی میں ان کی محبوب بیوی مریم جناح مدفون ہے، وہ آخر وقت تک ہفتے میں ایک دن اپنی مرحوم بیوی کی قبر پہ جاتے تھے. اگر بمبئی میں ہے لازماً جانا ہے، اگر یورپ امریکہ میں نہیں ہے تو. اور جب پاکستان بنا ہے جمعۃ الوداع کا دن تھا، وہ جمعرات کو خاموشی سے اپنی بیوی کی قبر پہ گئے ہیں. یہ ایک سیکولر آدمی کا رویہ ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ وی ہیو این ادر لائف آفٹر ڈیتھ. وی آر ریسپانسبل فار دا ڈیڈس وی کمٹ ہیئر. واٹ وی ڈو ول گیٹ آفٹر ورڈس. ہم لوگ قائد اعظم کی شخصیت کو پڑھے بغیر بولنا اور بھونکنا پسند کرتے ہیں. اور اس میں سبب یہ ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں جنہوں نے پاکستان بن تو گیا، پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. اس میں سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے وہ بدقسمتی سے مرزائی اور قادیانی ہیں.
علامہ اقبال کا قادیانیوں کے حوالے سے اتنا سخت رویہ تھا کہ جب یہ انجمن حمایت اسلام، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کے اندر ایک گروہ بنا لیا تھا کہ یہ ہمارے چوزن مسلمز ہیں جی اور ان کو پیٹرنائز کرتے تھے. جی پھر انہیں یہ ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے اس کی غیرت قرآن پڑھ کے بڑی جلدی جاگ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی آج سے جہاد منسوخ، لہٰذا لڑائی مار کٹائی بات کرو اور سازشوں کے ذریعے یہ یہیں کے پنجاب کے جاٹ ہیں نا، ظفر اللہ خان ہو گئے، یہ ہو گئے، ان کو پالا پوسا پھر لاگو کر دیا. مگر الہ آباد ایڈریس کے بعد یہ منظور ہو گئے تھے. اور علامہ اقبال کا رویہ یہ تھا کہ جب وہ انجمن حمایت اسلام کے صدر بنائے گئے تو اس میں ایک قادیانی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو قائد اعظم علامہ اقبال نے فرمایا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ بڑے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں ہمارے، اور بڑا پیسہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ انجمن حمایت اسلام ہے، خلاف اسلام نہیں. یا یہ بیٹھیں گے یا میں صدارت کروں گا، بیٹھوں گا. اور انہیں اٹھ کر جانا پڑا. تو خطبہ الہ آباد کے بعد جب ایک اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، اور اس وقت پھر یعنی ان کو بھی یعنی ڈیگریڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سر کو جنم دیا، ظفر اللہ خان کو، اس کو سیاست میں لے آئے جی، اور اس کو عہدے دیتے یہاں تک کہ فارن منسٹر بنوا دیا پاکستان کا. اب ان کو کیا پرابلم تھا کہ اگر مسلمان ریاست لیتے ہیں تو ہمارا کیا رول ہوگا؟ انگریزوں نے کہا جی گھس جاؤ اس کے اندر. اور پھر انہوں نے وہ مس انفارمیشن اب تک چل رہی ہے جس کا اظہار زید سلیری صاحب کا اپنے نام سن رکھا ہوگا. زید سلیری صاحب ایک قادیانی گھر میں پیدا ہوئے. زید سلیری صاحب جو تھے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی محبت میں مسلمان ہوئے تھے. تو ان کی ایک کتاب ہے مائی لیڈر، ان کا جو سیکنڈ ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیلیں ان کے بکواس جھوٹی باتیں لکھی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو فقط ہم نے قائد اعظم کو بنا دیا تھا، پیچھے تو ہم تھے، ہم نے انگریزوں سے لے کے یہ اسٹیٹ دی اور یہ پاکستان ہمارا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ اپنے عہدوں پر استحقاق پیدا کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ سب ڈھکوسلے ہیں. زید سلیری صاحب کا جملہ ہے اسی کتاب میں مائی لیڈر میں، اگر پاکستان کو کہیں نقصان پہنچ رہا ہو تو اس کے پیچھے تحقیق کریں، قادیانی ضرور ہوگا. ان کو تو وہ تو ان کے گھر کے پلے ہوئے تھے. تو یہ تعداد میں تھوڑے ہیں مگر شر پھیلانے میں استعداد ان کی زیادہ ہے. بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی تحریک ہے جو پاکستان میں جونکوں کی طرح پاکستان کو چمٹی ہوئی ہے. اس کا تدارک سلیقے قرینے سے کرنا چاہیے، سوجھ بوجھ کے ساتھ کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویوز آن لائن سے ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.